औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to session number 56 of Dawra Quran 2024। इंशाअल्लाह सूरह निसा में आज आगे बढ़ेंगे और ये इंतहाई अहमियत के हामिल लेसन्स हैं, इसीलिए मैं आपको अलग से नोटिफिकेशंस भेज रही हूँ। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ उसे टाइप करके चैट बॉक्स में भेज दें या अपने पास नोट करते रहें। अगर आप सवालों के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे सबक में, बल्कि अच्छे सब उस्तादों के सबक में ज़रूरत इस अमर की है कि लोग अपने कंसर्न्स और अपनी एंग्जाइटीज़ और अपनी रिजर्वेशन ज़रूर शेयर करें। तभी हमें भी, हम सबको मिल के एक बेहतर समझ आती है सबक की। सबक शुरू करते हैं। हम्म, आयत नंबर 11। कल हमने यतीमों की, बेवाओं की मद में अहकामात, विरासत के अहकामात की इब्तिदा, चार शादियों के की बाबत जो अहकामात आए हैं और उसकी जो कंडीशंस हैं वो सब हमने कल पढ़ी थी। आयत नंबर 11 से आज शुरू करते हैं। यूसीकुमुल्लाह, तुम्हें वसीयत करता है। वसीयत वाव स्वाद या, ये इसकी रूट है और इसका मतलब है फाइनल नसीहत, यानी एक ऐसी नसीहत जो सब नसीहतों के बाद आ रही हो। इसीलिए हम इसको मुर्दे की वसीयत कहते हैं कि वो ज़ाहिर है उसके बाद वो कोई और वसीयत नहीं कर सकते। सो वो फाइनल वसीयत, या वो फाइनल नसीहत जो की जाती है उसे वसीयत कहते हैं। इसमें एक फाइनैलिटी है। इसमें आप समझें कि एक एंडिंग है इसमें, यानी फाइनल। अब मैं फाइनल आपको इससे बेहतर इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट करके बता सकती, लेकिन हतमी, या बिल्कुल, यानी कि जो आखिरी नसीहत है उसे वसीयत कहते हैं। सो अल्लाह ताला तो उस लिहाज से, यानी एक मैयत के लिहाज से तो अल्लाह वसीयत नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला की हर बात हतमी होती है। अल्लाह की हर नसीहत हतमी होती है। तो अल्लाह फरमाता है यूसी कुमुल्लाहु, तुम्हें वसीयत करता है अल्लाह फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में। अब यहाँ से एक उसूल शुरू हो रहे हैं विरासत के। शुरू से अपनी एक गलतफहमी यहाँ दूर करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी शरअ में जितने शारे हैं उन्होंने एक फ़तवा दिया है कि वसीयत सिर्फ़ 1/3 माल में की जा सकती है और 2/3 माल शरीयत के अहकामात के मुताबिक तक़सीम होगा। इसका सबूत ना हदीस में है और ना कुरान में। कुरान में आप पढ़ रहे हैं आयात मीरास, इससे ज़्यादा कुरान में डिटेल नहीं है कहीं और। सो ये आप खुद पढ़ रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कहीं पर ऐसी बात नहीं है कि 1/3 माल में वसीयत करो। चूंकि इमाम और शारे एक उम्मत के लिए उमूमी अहकामात दे रहे होते हैं, सो वसीयत की मद में एक एक डर ये पैदा हो गया कि लोग अनफेयर वसीयतें करेंगे और लोग अपने माल के डिस्ट्रीब्यूशन अनफेयर करेंगे। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे इमाम और शारे ये समझते हैं कि उसकी ज़िम्मेदारी भी इनके ऊपर है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। उम्मत के उमूमी अहकामात उमूमी होते हैं और उनको इंडिविजुअल केसेस में अप्लाई करना एक बिल्कुल मुख्तलिफ अमर है, जिसके लिए मज़ीद फ़तवों की, मज़ीद इज्तिहाद की ज़रूरत होती है, जो मुजद्दिदों का काम है, जो मुज्तहिदीन का काम है। खैर ये एक अलग बहस है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जिस कदर वसीयत इंसान करना चाहे वो ज़रूर कर सकता है। अपनी, बल्कि अपनी ज़िंदगी में अपने माल को
وارثوں تک پہنچانا اور اپنے مال کو جہاں وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں وہاں خرچ کرنا زیادہ احسن ہے، یہ یاد رکھیں۔ اپنی زندگی میں اپنے مال کو کسی کو گفٹ کر دینا، کسی کو دے دینا، کسی کے نام لکھ دینا، یہ سب جائز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو میت کا مال اللہ تعالیٰ پھر اپنی ذمہ داری سے تقسیم کرتا ہے، کیونکہ مال ایک فتنہ ہے، اور میت جو مال چھوڑ کے جائے گی یا جائیں گے، ظاہر ہے اس مال کی ڈسٹریبیوشن میں بہت زیادہ انفیئرنیس ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ اس کی بابت، یعنی اللہ وصیت کرتا ہے، اللہ اس میت کے حق میں وصیت کر رہا ہے جو وصیت نہیں کر کے گئی، یا جو پورے مال میں جس کے ذمہ مال رہ گیا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری مرد کے لیے، مثلو مانند، حظ الانثیین، حظہ حصہ، انثیین دو عورتیں، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل ایکویشن ہے۔ میت کا مال جب تقسیم ہوگا تو لڑکوں کو، بیٹوں کو بیٹیوں سے ڈبل حصہ ملے گا، اور اس کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، اس کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کفیل بنایا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ قائم رکھنے والے ہیں، یہ مینٹین کرنے والے ہیں، یہ سسٹینرز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی مدد کی ہے، اور عورتیں مردوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ ہمارے نظام میں، ہمارے قرآن کے مطابق عورت کا حق ہے کہ مرد اس کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، اور اس کی یعنی جو بھی اس کی مینٹیننس کے خرچے ہیں وہ مرد ادا کرتا ہے۔ عورت کسی کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کی کہانی ایک اور ہے۔ میں ہر کسی کو کہتی ہوں، آپ مسلمانوں کو برا کہیں، اسلام کو برا نہ کہیں۔ جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو تھوڑی دیر ذہن سے دور رکھ کے خالصتاً فطرت کے مطابق اللہ کے نظام کو سوچیں، تو عورت نیچرلی ایک ڈیپینڈنٹ ممبر ہے سوسائٹی کا، اور یا وہ مرد شوہر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، یا وہ باپ پہ، یا بیٹوں پہ، یا بھائیوں پہ، اور اسی لیے اس مرد کو جو ترکہ رہ گیا ہے اس میں سے ڈبل حصہ دیا گیا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر وہ عورتیں ہوں، یعنی اس کی بیٹیاں ہوں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ۔ اب کسی کی دو بیٹیاں ہیں تو وہ تو ایک ایک اور ان ڈبل حصہ بیٹے کو مل جائے گا، ایک ایک اور دو، چار حصے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کی بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے ما ترکا، تو ان کے لیے 2/3 ہے وہ جو میت چھوڑ کے گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 بیٹیاں ہیں تو 2/3 مال ان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، اور باقی وارثوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ایک ہے، کسی کی ایک بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور ماں باپ کے لیے، میت ایسے گئی ہے کہ ماں باپ ابھی زندہ ہیں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں، السدس، 1/6 حصہ ہے، مما ترکا ان کان لہو ولدن، جو بھی ترکہ چھوڑا گیا ہے، جو میت نے چھوڑا ہے، اگر اس کی اولاد ہو۔ ایک میت اس حال میں گئی ہے، مطلب کہ ایک مرد اس حال میں فوت ہوا ہے کہ اس کے صرف ماں باپ ہیں، تو اس کی پراپرٹی میں سے 1/6 ان ماں باپ کو ملے گا، 1/6 ماں کو، 1/6 باپ کو، 2/6 پراپرٹی ماں باپ کو مل جائے گی۔ اگر صرف ماں ہے تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، اگر صرف باپ ہے تو وہ اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور یہ اس کنڈیشن میں ہے اگر میت کی اولاد ہو، ٹھیک ہے جی۔
اگر وہ ان کی اولاد ہیں۔ فَإِلَّمْ يَكُنْ وَلَدٌ، پس اگر نہ ہو اس کی اولاد، اب میت کی کے بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ، اور اس کا وارث ابواہ، ایکسکیوز می، اس کے ماں باپ ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ اب ماں کا حصہ زیادہ ہو گیا ہے، جو اولاد کو جا رہا تھا وہ بھی ماں کو مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی بھی اپنی حکمتیں ہیں، اس کے اپنے اصول ہیں، اور اگر ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو غالب امکان یہ، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو زیادہ تر کیسز ایسے ہیں جس میں شاید ماں باپ کی ابھی کافی عمر رہتی ہے اور انہوں نے وہ عمر گزارنی ہے، اور اس میں پھر ماں کا حق زیادہ ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر میت کے اخوہ، بہت سے بہن بھائی ہیں، اخی اختی، بہن بھائی جمع ہے یہ، تو اس کے بہت سارے بہن بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، وہ پھر پہلے جیسا ہو جائے گا، یعنی بہن بھائیوں کو اولاد کی مد میں دیکھا جا رہا ہے۔ میت رخصت ہو گئی ہے اور اس کے بہت سے بہن بھائی ہیں، تو اس کی ماں کو پھر وہی چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا، من بعد وصیت یوصی بہا، بعد اس کے کہ جو اس کی وصیت ہے وہ پوری کی جائے، او دین، یا قرض۔ اب یہ پہلی دفعہ یہ ٹرم آئی ہے اور یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ وصیت یوصی بہا، ایک وصیت جو اس وصیت اس نے کی ہو، او دین، یا قرض۔ ایک میت رخصت ہوتی ہے، آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ جب میت رخصت ہوتی ہے تو فیملی میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو سیل فون پہ اطلاعات دی جاتی ہیں، پھر لوگ آتے ہیں، پھر رونے دھونے کے انتظامات ہوتے ہیں، پھر میت کو سنبھالنے کے انتظامات ہوتے ہیں، کفن ہوتا ہے، دفن ہوتا ہے، غسل کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو اکثر فیملی میں سے کسی کو نہیں کرنا آتا اور کسی اور کو بلانا پڑتا ہے، اور پھر کھانے کا انتظام۔ جیسے ہی میت رخصت ہو، اس سے پہلے کہ کسی کو اطلاع دی جائے، گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ میت کی وصیت پوری کرے اور قرض کا معاملہ پورا کرے۔ یہ سب سے اہم امور ہیں جو ہمارے ہاں شاید بہت دنوں کے بعد سامنے آتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں باقاعدہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کہ میت کے مالی احکامات، مالی معاملات ڈسکس کیے جائیں، کوئی یہ ایک بہت بڑی کوئی شرم کی بات ہے۔ وہی بات ہے نا کہ شرع میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ سو میت جو وصیت کر کے گئی ہے، سب سے پہلے وہ پوری کرنی ہے۔ جو بھی وہ ہو سکتا ہے کوئی کاغذات چھوڑ کے گئے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے کوئی وکیل ہوں، ہو سکتا ہے وہ خود لکھ کے کہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کسی مومن پہ 3 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے جب اس نے اپنی وصیت لکھ کے نہ رکھی ہو۔ سو ضرور بالضرور اپنی وصیت کہیں لکھ کے رکھیں اور اپنے پیاروں کو وہ دکھائیں۔ جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں، مٹیریل ایسٹس کی بات ہو رہی ہے، کوئی بہت بڑے افسانے لکھنے کی اور ناول لکھنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، کوئی تھیسس لکھنے کی بات نہیں ہو رہی۔ ہزاروں پیجز کے تھیسس ہم لکھ لیتے ہیں، لیکن ہم اور بہت سے کام نہیں کرتے جو کرنے کے ہوتے ہیں۔ سو وصیت لکھ کے رکھنی ہے، اور میت کی سب سے پہلے وصیت کا معاملہ طے کرنا ہے، اور میت کا اگر کوئی قرض تھا، اگر میت پہ کوئی قرض ہے تو وہ ادا کرنا ہے وارثوں۔ یہ میت کا حق ہے اپنے وارثوں پہ کہ وہ قرض ادا کیا جائے، کیونکہ اس کی پوچھ ہے۔ اور ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے پیاروں کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے معاملات آسان کر، اس کے لیے آگے کا راستہ آسان کر۔ وہ راستہ آسان کرنے کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے۔ آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں ادراک نہیں ہے، ایہم اقرب لکم، یہ کہ کون زیادہ قریب ہے، اقرب جیسے اکبر ہے، زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعن نفع میں، فریضۃ من اللہ،
یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیمن حکیمہ، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. نہ صرف وہ تمہارا حال جانتا ہے بلکہ وہ سب حکمت کا مالک ہے. اس کو معلوم ہے کہ کس کا کیا حصہ ہے. اس کے بے پناہ علم، بلکہ انفینٹ علم، اور اس کی انٹریکٹ حکمت میں جو باتیں ہیں وہ تمہیں کبھی نہیں سمجھ آ سکتی. اس لیے اور دوبارہ سے فرض کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ فرض میت کا تم نے ادا کرنا ہے اور اسی طرح تقسیم کرنی ہے. یہ اس اللہ کی طرف سے فرض ہے جو تم سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ علم رکھتا ہے، اور تمہاری حکمت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس میں جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے مریں. کسی کی بیوی فوت ہوتی ہے تو اس کے ورثاء میں آدھا حصہ شوہر کا ہے. اینڈ دس از ایبسولوٹلی حکمت. وہ بیوی اگر بچے چھوڑ کے جا رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ کما رہی تھی، لیکن اس شوہر پہ اب ڈبل ذمہ داری ہے. اس نے ان بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس نے اس گھر کو مینٹین کرنا ہے جس کو چھوڑ کے وہ عورت گئی ہے. سو اس کا جو بھی مال تھا، عورت کا جو بھی اس کے مٹیریل ایسٹس تھے، آدھا شوہر کے حصے میں ہے. لم یکن لہن ولد، ہاں شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو جو میں نے پہلے کہا کہ اس نے بچوں کو دیکھنا ہے، وہ یہاں نہیں اپلائی کرتا. میں نے غلطی سے کہا تھا، معاف کیجیے گا. اگر بے اولاد عورت گئی ہے تو آدھا حصہ شوہر کو ملے گا. ہاں اگر اس کے بچے ہیں، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر اس کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے، فَلَكُمْ اولاد کے لیے نہیں، تمہارے لیے، شوہر کے لیے، الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، چوتھائی ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ کر گئی ہیں. پہلے آدھا تھا، 1/2، اب 1/4 ہو گیا ہے. من بعد وصیت یوصین بہا، بعد اس کے جو وہ وصیت کر کے گئی ہیں، او دین یا کوئی قرضہ، وہی معاملہ ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے بھی چوتھائی ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم چھوڑ کر گئے ہو، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو 1/4 تمہیں ملے گا. مرد کو کتنا مل رہا ہے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں اگر تمہاری اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر اولاد ہے تو تمہارے لیے 1/4 ہے، بعد اس کے کہ وصیت پوری ہو جائے اور قرضہ ادا ہو جائے. عورت کے لیے 1/4 ہے، اب یہ مرد سے کم حصہ ہے. مما ترکتم، اگر تم چھوڑ گئے ہو، علم یکن لکم ولدن، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم، اس میں جو تم چھوڑ کر گئے ہو، من بعد وصیت، بعد اس کے جو وصیت تو سون بہا تم نے کی ہے، او دین یا قرض کا معاملہ. بہت ایک آپ سمجھیں کہ جملہ معترضہ بن گئی ہے یہ بات کہ بیوہ کا حصہ کیوں کم ہے، حالانکہ بیوہ بہت بے بس ہے اور بیوہ بہت عاجز ہے، اور بیوہ کیا کرے گی. اور ہاں اگر بچے ہیں تو پھر بچوں کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم چھوڑ کر جاؤ. تو بیوہ تجھی ہر جگہ پہ ماری گئی ہے اسلام میں. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور میں ہر کسی کو یہ کہتی ہوں کہ اسلام ایسی سیدھی سیدھی لائنیں نہیں ہے. اسلام ایک انٹریکیٹ سسٹم ہے. ابھی کل ہم لوگوں نے بیواؤں کے ساتھ نکاح کا حکم پڑھا ہے کہ معاشرے میں کسی کو بیوہ نہیں رہنے دینا. اور اس میں سب سے ثقہ اور مضبوط روایت جو یہاں سنانی بہت ضروری ہے کہ اس معاشرے کا وہ کون سا معاشرہ تھا جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کا وصال ہوتا ہے 62 یا 63 سال کی عمر میں. اور آپ کی بیوی جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ بیوہ ہوتی ہیں، اور عدت کے بعد شاید عدت کے بعد 1 سال کے اندر اندر آپ کا دوسرا نکاح ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی گود میں حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا جو اس وقت 1.5 سال کا تھا وہ ہوتا ہے. اور یہ بیوہ جیسے ہی عدت اس کی پوری ہوتی ہے، اس کو صحابہ کرام کی طرف سے رشتے آتے ہیں. اب یاد رکھیں یہ 62 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا ہے، اور یہ بی بی اچھی خاصی عمر کی تھی، لیکن ان کے پاس ان کا بیٹا تھا، بچیاں تھیں حضرت اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شادیاں ہو چکی تھیں. یہ بی بی کس کے نکاح میں جاتی ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ روایت ہے جو کہیں نہیں پڑھائی جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح کرتے ہیں، اور وہ بچہ ان کے گھر میں پرورش پاتا ہے. یہ تو وہ صحابہ ہیں، یہ تو یعنی میں آپ کو وی آئی پیز کی کہانی سنا رہی ہوں کہ اس معاشرے میں. اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں بیواؤں کے ساتھ، میں بار بار یہ کہتی ہوں، مسلمانوں کو ہم برا کہہ سکتے ہیں، اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے. یہ احکامات ایک ایسے معاشرے میں آ رہے ہیں جہاں ایک بیوہ کا بغیر نکاح کے رہنا ناممکن تھا، اور اس کو آگے سے مہر ملتے تھے، اس کو آگے سے اپنے جو بھی ان کے شوہر بنتے تھے، اگلے شوہر جو بنتے تھے، ان کی طرف سے ان کو تحفے ملتے تھے، ان کو خرچہ ملتا تھا. ان کا ترکہ جیسے ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، اور بیوہ کے حق میں جو اللہ تعالیٰ کا سٹینس ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس کا اگلا نکاح ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہو ایک مرد، یُؤْرَثُ، جس کی میراث کلالہ. کلالہ ایک خاص مسئلہ ہے جو سورت کے اینڈ میں پھر آئے گا، جو بہت نازک مسئلہ ہے کہ کوئی مرد ایسا ہو کہ جس کا باپ یا بیٹا نہ ہو، او امرأتن، یا اس کی عورت بھی نہ ہو. اب اس کی بیوی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اور بیٹا بھی نہیں ہے. کلالہ ایک ایسا شخص ہے جو اس حال میں، کلالہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایسے شخص کی موت ہو جس کے ماں باپ نہیں ہیں، بچے بھی نہیں ہیں، اور بیوی بھی نہیں ہے. وَلَهُ أَخٌ، یا اس کا بھائی ہو، او اختن، یا بہن. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، تو جتنے بھی بہن بھائی ہیں، منہما، ان سب میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے. اب کلالہ کے مال میں جتنے بھی بہن بھائی ہیں، 1/6 مال، یعنی ہر ایک کو 1/6 1/6 1/6 کر کے ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، 6 سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو وہ شریک بن جائیں گے، فِي الثُّلُثِ، 1/3 میں. 6 بہن بھائی ہیں تو 6 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر 1/3 مال ان کو ملے گا، من بعد وصیت یوصی بہا، بعد اس کے جو وہ وصیت کی گئی ہے، او دین، یا قرض کا معاملہ. بار 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 دیکھیں، آج کے بعد یاد رکھیں، وراثت کی ہر آیت میں اینڈ میں یہ ہے وصیت یوصی بہا او دین، وہ وصیت جو یہ کر چکا ہے یا قرضہ. یہ 2 معاملات ایسے معاملات ہیں جن کے لیے میت رسپانسبل ہے اپنی اگلی زندگی میں. ان کا بہت دھیان رکھنا ہے. غیر مضار وصیت، نقصان نہیں پہنچانا وصیت کے ذریعے، من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یہی میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے جو امام ہیں اور شارع ہیں، وہ اسی ڈر کی وجہ سے اور اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ بس جی آپ وصیت اتنے ہی مال میں کریں، اس سے زیادہ نہ کریں. لیکن اس بات کی قرآن یا حدیث میں کوئی سند نہیں ہے. واللہ، اور اللہ، علیم حکیم، وہ علم والا اور حکمت والا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. یاد رکھو، جیسے روزے کے حکم کے بعد آیا تھا، حج کے بعد آیا تھا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جنات تجری من تحتها الانہار،
خالدین فیہا، وہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ بڑھ جائے گا اس کی حدود سے، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ داخل کرے گا اسے آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ وہاں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے وہاں ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 14 ہے۔ 10 منٹ میں اگلا سبق شروع کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت اہم سبق ہے۔ اگر آپ کسی اور کو بھی، اسپیشلی ینگ اسٹوڈنٹس کو میں کہہ رہی ہوں، اگر یہاں ہیں یہ سیکشول اوفینسز کے بارے میں، سورہ نساء میں آیات ریویل ہوئی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید قرآن میں پہلی دفعہ سیکشول اوفینسز کا بیان یہاں ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ نور میں ہوا ہے، جس میں فتوے ہیں اور جس میں فرائض ہیں، لیکن جو ابتدائی بیان ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔